अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नावल बाय हिबा खान के एक नई एपिसोड के साथ। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड के साथ। यह आपका खाना। मेरन फहद को बेड पर बिठा देखकर जल्दी से खाना सोफे के पास टेबल पर रखते कमरे से भागने के लिए दौड़ रही थी। बहुत तेजी से वो उठता, उसका हाथ थाम कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। कहाँ जाने के लिए भाग रही हो? एक आईब्रो उचकाते शरीर अंदाज में बोला। वो मैंने रूम में जाना है, चेंज करना है और उसके बाद सोना है। मैं बहुत थक गई हूँ। मेरल ने जल्दी से दिमाग में आया हुआ बहाना फहद को बताया। तो फहद ने उसका बहाना सुनकर अपनी आंखों को घुमाते हुए उसके गाल पर धीरे से अपने होंठ रखे थे। मेरी जान, कोई और बहाना बनाओ, यह तो बहुत आम सा हो गया है। इस तरह से तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। मिरल का तो मानो शर्म के मारे सर हुई नहीं उठ रहा था। उसका बेबाक पप्पू का बेटा हमेशा ही उसे कंफ्यूज किए हुए रखता था और अपने हिसाब से उसे बौखलाए हुए रखता था। उसकी सिर्फ अपनी गाल पर होंठ रखने की देर थी कि मिरल का दिल तो मानो कानों में बजता उसे सुनाई दे रहा था। उसे शर्म से सुर पड़ते देख फहद मजीद बहका था और साथ दोबारा से उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ते हुए ऊपर उठाया और उसके दूसरे गाल पर भी होंठ रखते हुए लबों में भरते उस पर गीला लम्स छोड़ा था। उसके गीले लम्स पर 17 साल मिरल को ऐसे लगा जैसे वो बस गिरने वाली हो। उससे पहले उसने फहद का ऐसा रूप भी तो नहीं देखा था। वो इतनी बेबाकी सिर्फ कल से ही दिखाने लगा था। मिरल को अपने पेट में बिल्कुल तितलियां उड़ती महसूस हो रही थी। उसकी सांसों में इस तरह उद्यम मचा चुका था कि वो गहरे गहरे सांस लेते उसकी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। गहरे गहरे सांस लेने की वजह से फहद की नज़र उसके जिस्म के नशीबो फराज पर गई थी, जबकि गहरे गहरे सांस लेने की वजह से हिलते अपना एक खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहे थे। फहद को अपने गले में बेइख्तियार कांटे से चुभते महसूस हो रहे थे। बाकी सब लोगों को तो उनकी हसीनाओं के लबों को देखकर हलक में कांटे चुभते महसूस होते थे, लेकिन यहाँ पर फहद ने एक आला ही मंजर कायम किया था। उसकी गहरे गहरे सांस लेने की वजह से हिलते झुलते नशीबो फराज को देखते हुए उसके हलक में कांटे चुभे थे। मजीद कोई संगीन गुस्ताखी को अमल देने से पहले ही फहद ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए जोर से अपने गले में भींचकर उसके सीने की नाज़ुकी को अपने सीने पर महसूस की तो उसकी आंखें पल में सुर्ख हुई थी। बहके बहके लहजे में फहद ने उसकी पिछली गर्दन पर उसके बालों को हटाते हुए होंठ रखे थे। तो मिरल उसके हिसार में उसके सीने से खड़ी कपकपाल हुई थी। उसके पूरे जिस्म लरजाहट को महसूस करते फहद मुस्कराया था। वो 17 साला छोटी सी लड़की उसकी सुकून थी। वो किस तरह से उस छोटी सी लड़की से बयान करता उसे समझ नहीं आ रही थी।
وہ بالکل سٹل تھی اس کے حصار میں، جیسے وہ گونگی ہو گئی ہو۔ اس کے منہ میں زبان تک نہیں ہل رہی تھی، بس سانس روکے فہد کے ہر عمل، ہر ایکٹ پر اسے روک تک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں سن سی ہو گئی تھی۔ فہد بس کر دیں، ہپو کیا سوچیں گی؟ آنکھوں میں آنسو لائے وہ رونے کی تیاری پکڑنے لگی۔ نہ میرا پیارا بچہ، روتے نہیں ہیں۔ فہد ملک کو عشق ہے میرے ملک سے، اور میں تمہیں پورے حق کے ساتھ اپنے روم میں، اپنی پناہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سختی سے خود میں سمو گیا۔ جب میرے روم میں آؤ گی پورے حق کے ساتھ، پوری زندگی بن کر، پھر بتاؤں گا کیسا عشق ہے۔ فہد شاہ کو اپنی میرل سے وہ گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ فہد میرا سانس رک جائے گا۔ میرل کا سانس رک رہا تھا اس کی پناہوں میں، وہ جو اس کو خود میں سختی سے بھینچے ہوئے تھا، اس کی کپ کپاتی آواز میں ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ میں دیوانہ ہو جاؤں گا ایک دن تمہارا، جانے فہد تمہیں دیکھتے میری سانسیں سینے میں اٹکتی ہیں۔ میں تمہاری بھی سانسیں سینے میں اٹکانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے ایک خندوخال پر نظریں گاڑے اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ میرل کی پلکیں لرز رہی تھی، وہ کہتی تو کیا کہتی، آخر وہ بیوی تھی اس کی، اسے اس کا ہی رہنا تھا مرتے دم تک۔ جتنی شدت سے فہد میرل کو چاہتا تھا، میرل اتنی ہی اس کی دیوانگی سے دور بھاگتی تھی۔ فہد، وہ روحاں سے ہوتے بولی، اس کے بس میں کہاں تھا باڈی بلڈر وجود کو خود سے دور کرنا، نہ ہی اس کے احتجاج کے بغیر دور ہوتا تھا۔ جی میرا پیارا بچہ۔ فہد اس کی حالت دیکھتے پیچھے ہوا۔ اس نے شرم و حیا سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ رخصتی کی تیاری پکڑو میری جان، اپنے لبوں سے اس کے بالائی لب کو شدت سے چومتا بولا۔ فہد نہیں پلیز، میں چھوٹی ہوں، اپنی آنکھیں رگڑتی وہ التجائی انداز میں بولی۔ آہ، کون سے اینگل سے تم چھوٹی لگتی ہو میرا بچہ، میں بھی ذرا دیکھوں پھر بتاؤں گا تم بڑی ہو یا چھوٹی۔ وہ اس کے شرٹ کے بٹن ایک ہاتھ سے کھولتا، دوسرے ہاتھ سے میرل کے دونوں ہاتھوں کو پن کرتا بے باکی کا مظاہرہ کرتے اسے بیڈ پر گرا گیا۔ میرل کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا اور وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی۔ وہ اس کے اسٹرپ کو کندھوں سے سرکاتے شدت سے وہاں اپنے دانت کاٹ گیا۔ میرل کے منہ سے سسکی نکلی جسے وہ اپنے لبوں میں دباتا اس کے نم لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لمس میں پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید بے باکی دکھا کر اس کے سینے پر اپنی شدتیں چھوڑتا۔ فون بجنے کی آواز پر اچھا خاصا بدمزہ ہوا، جبکہ اس کا فون بجنے پر میرل نے سکھ کا سانس لیا، مانو جیسے اس کی جان میں جان آئی، اب اسے آزادی مل سکتی تھی۔ سکون نہیں ہے ان لوگوں کو، وہ زیر لب بڑبڑایا اور اس کے وجود سے اٹھا۔ میرل کی ریسیں مانو جان میں جان آئی، ورنہ کب سے باڈی بلڈر وجود کو خود پر قابض پڑتے دیکھ اس کے اعصاب خطا ہونے لگے تھے۔ اپنے موبائل پر ایک ضروری کال آتے دیکھ وہ یس کرتا کان سے لگا گیا۔
ہم میں آتا ہوں، مقابل کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ میرن اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتی جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی بگڑی سانسوں کو دیکھتا فہد مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر ضروری کال نہ آتی تو وہ کبھی بھی اسے آزادی نہ بخشتا۔ 2 کمروں میں مشتمل فلیٹ، جہاں ایک بیڈ روم، ڈائننگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا، چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ ایم جے، تم باز نہیں آئے نا؟ وہ ڈیول تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ وہ تیرا جانی نقصان کر سکتا ہے، آر جے پریشانی سے بولا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سو میری بلا سے جو کرتا ہے اسے کرنے دو۔ ایک سائیڈ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دیکھتے آر جے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل سے کلب میں بار کی ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہوں، آر جے سرد لہجے میں بولا۔ ہاں، لگتا ہے اپنی آگ بجھانے کے لیے تمہیں ابھی یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ ایم جے کہکا لگاتے بولا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ اگر ڈی جے کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا یہ 2 ٹکے کی نوکری، لیکن یہ مشن میں نے ہی سر انجام دینا ہے۔ تیری شکل کو دیکھ کر ڈی جے نے تجھے تیرے مطابق ہی مشن دیا ہے۔ ایم جے نے آگ لگانا ضروری سمجھا۔ بکواس بند کر اپنی۔ پاس پڑا ریموٹ ایم جے کی طرف پھینکتے بولا، جو سیدھا اس کے سر پر جا لگا تھا۔ تیری تو وہیں بیٹھ، خبردار اگر تو نے کچھ کیا، ورنہ بھول جاؤ پھر اپنے یار کو۔ آر جے نے دھمکی دینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں ہاں، جا، تجھے معاف کیا، کیا یاد رکھے گا تو؟ یہ تو ہر وقت کہکا کیوں لگاتا رہتا ہے؟ آر جے زچ ہوتے بولا۔ میرے ماں باپ اچھے موڈ میں تھے، شاید پیدا ہوا تھا، اسی لیے آج آر جے کو مارتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، لعنت ہے تیری سوچ پر، دفع ہو جا ادھر سے۔ مذاق تو ختم کرو، اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ پل بھر میں آر جے سنجیدہ ہوا۔ مجھے نیکسٹ مشن کراچی کے مشہور کلب کا ملا ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں جسم کا فروغ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں اور ڈرگ ڈیلنگ میں ملبوس ہے، جس میں ملبوس ہمارا دشمن سب سے اولین نمبر پر آتا ہے۔ ہم اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، دیکھ کر کرنا، ایسے نہ کوئی حسینہ اپنے جلوے دکھا کر تیری ایسی کی تیسی کر دے۔ ایم جے کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ ہاں، آر جے کو کبھی محبت نہیں ہوگی۔ وہ گھر والوں کی پسند سے شادی کر کے 5-6 بچوں کو جنم دے گا۔ خیالوں پر تف میرے یار، تیرا سڑا چہرہ ہی ایسا ہے، تجھے کوئی گھاس ہی نہ ڈالے۔